बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है, और बहुत बड़ी खबर है, कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना एक ज़हन बना लिया है कि जनाब अगर हुकूमत लेनी पड़ेगी तो मुझे क्या करना है या मेरी पार्टी को क्या करना है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक ज़हन बना लिया है कि उनको चांस नज़र आ गया है कि हुकूमत बट साड़ी बन सकती है। अच्छा, अब मियाँ नवाज शरीफ चूँकि पहले 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं और उनके दौर में चाइना के साथ, जो आखिरी दौर था उसमें चाइना के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम रहे। अमेरिका अगर थोड़ा बहुत नाराज़ रहा लेकिन फिर भी वो चीज़ों को संभालते रहे। अब चूँकि वो पिछले 3-4 साल से आउट हैं तो उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान की हुकूमत लेने के बाद क्या हालात होंगे, तो उन्होंने फिर एक वर्किंग करवाई और उस वर्किंग की बुनियाद पर ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपना ज़हन बना लिया और उनका मूड जो है वो बन रहा है। और जैसा कि वो एक गाना भी है ना, मतलब ऐसे एक तरह एवं मेरे मुँह च आ रहा है गाना, मैं कह देवा तुहानू मेरे नोट भा मेरा मूड बने, वो वाला एक सीन जो है ना मियाँ साहब का बन रहा है कि अगर मुझे यानी मियाँ नवाज शरीफ को, जो कि इससे पहले वीलाग में कह चुका हूँ कि उस तरह के CBM जो हैं वो ले लेती है इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना है और इस हुकूमत को यानी इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, उसके लिए फिर उन्होंने एक वर्किंग करवाई है। और ये बड़ी ज़िम्मेदाराना एक सियासत का रुख है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनमें और इमरान खान में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो है ना, इमरान खान उन नस भज के दौड़ ला के धक्के धुक्के मार के सीट पर जा बैठा, ठीक है, या उनको किसी ने उठा के सीट पर बैठा दिया और वो बैठ गए। लेकिन जो सही सियासतदान होता है, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, असद जरदारी साहब हैं, तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो पहले वर्किंग करते हैं कि यार ये चूँकि पाकिस्तान जो है वो खला में वाक़या नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो इलाकाई सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का एक रोल रहा है और रोल है और आइंदा भी होगा। तो उसके लिए फिर उन्हें वर्किंग करनी पड़ती है कि जो हुकूमतों ने पहले मुआहदे किए हैं या जो इस हुकूमत ने मुआहदे किए हैं या जो इन ममालिक के आपस में ताल्लुकात हैं, अमेरिका, चाइना, जो रशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और कश्मीर का इशू, तो इन सब के असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे आते हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन सब के दरमियान में वाक़या है। तो लिहाजा जो समझदार सियासतदान होता है, जो संजीदा सियासतदान होता है, जो कोई डंग टपाऊ वारदात पे नहीं आया होता, जो सिर्फ अपनी एक बचपन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना होता, उसको पता होता है कि यार ये मुल्क है और एटमी पावर है और हमारा मुल्क है और हमने इसको चलाना है, तो फिर उसके लिए वो वर्किंग करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात आपको ख़बर मिलती होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ जो है वो चाइनीज़ एम्बेसडर मिले, या आसिफ ज़रदारी साहब के साथ जाके कोई बरतानवी एम्बेसडर मिला, या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ या हमजा शहबाज के साथ या मरीम नवाज साहबा के साथ इन ममालिक के एम्बेसडर्स या इनके नुमाइंदे मुलाकातें कर रहे हैं, या मियाँ नवाज शरीफ के साथ को टेलीफोनिक रब्ते हुए हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो ममालिक हैं इनको भी पता है कि यह जो सेटअप लाया है ना ये एवं ही है, मतलब एवं ही, मतलब इन्हों की इंटरनल को रोला सी ते लिया के भाई बात है, असल लोग ये हैं, तो इनके साथ हमें रब्ता रखना चाहिए। और वो भी ज़ाहिर है कि मियाँ साहब भी और ज़रदारी साहब भी फिर इन ममालिक के लोगों के साथ रब्ते रखते हैं ताकि जब कभी भी हुकूमत मिले या हुकूमत करने का मौका मिले तो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। यही वजह है कि जब आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत आई परवेज़ मुशर्रफ के बाद, तो उन्होंने चाइना के दौरे करने शुरू किए थे और फिर वहाँ से वो कहते हैं कि वो CPEC लेके आए थे, या वो $500 मिलियन लेके आए थे, जो कि जनरल कियानी साहब ने कहा कि वो उन्हें दे दें, वो उन्होंने कहा कि मैं इसका फ़लाँ काम करूँगा, तो उन्होंने उनको दे दिया, या इस तरह की जो बहुत सारी बातें हैं। फिर वो सऊदी अरब के दौरे भी करते रहे, UAE के भी करते रहे, अमेरिका भी गए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका दौर तो बहुत अच्छा दौर रहा कि उस दौर में CPEC बिल्कुल मैच्योर हो रहा था और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही थी और 5.8 पे हमारा GDP चला गया था, तो नौकरियां पैदा हो रही थी। तो ये एवं नहीं हो जाता, यानी मियाँ नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उन्हें हलाई तो उस तो बाद सारा काम हो गया, ऐसे नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर एक वर्किंग रहती है। तो मियाँ साहब ने वो वर्किंग अब नए सिरे से करवाई है और वो वर्किंग करवाई है, तो फिर उसके बाद वर्किंग वाले भाई ने उनको जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से फ़ौजें तो निकाल रहा है लेकिन वो बहरहाल रहेगा खित्ते में, बहेरा अरब में उसके बेड़े खड़े हैं
اور وہاں سے اس کو ایکسیس ہے، ٹھیک ہے، اس کے جہاز وہاں سے اڑ کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب پاکستان امریکہ کو ہوائی راستہ بھی دے گا اگر امریکہ کو چاہیے ہوگا جنگی محاذ کے لیے، جنگی کارروائی کے لیے، اور زمینی راستہ بھی دے گا، اور ساتھ ساتھ یہاں پر اڈے بھی فراہم کرے گا۔ ابھی جو اڈے فراہم کرنے والی بات ہے نا، اس میں اب میرے پاس کوئی پکی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ جو اس طرح کے ایشوز پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات بڑے واشگاف انداز میں کر رہے ہیں کہ نصیر آباد میں ایک ایئر بیس بنایا جا رہا ہے، اور اس ایئر بیس کا کام اب بس کچھ عرصے کی بات ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس ایئر بیس میں وہ جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، اس میں میرے پاس کوئی پکی اطلاع نہیں ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاہدہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، یہ اسی ہی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بڑی زبردست ہے۔ اچھا، پاکستان کی جو فوجی تھے وہ امریکہ میں جا کے فنڈ وغیرہ ان کو نا وہاں پہ جا کے ٹریننگ وغیرہ ملتی تھی، تو وہ بڑے عرصے سے ختم کر دی تھی۔ اب امریکہ نے وہ فوجی ٹریننگ کے لیے نیکسٹ بجٹ میں جو رقم ہے وہ مختص کر دی ہے، یہ بھی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قبائلی علاقہ ہے، اس قبائلی علاقے میں جو چیزیں بھی بنیں گی وہاں سے امریکہ وہ چیزیں جو جائیں گی تو امریکہ ان کے اوپر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں لے گا۔ یہ بھی ایک قانون جو ہے انہوں نے پاس کر دیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو کوئی نہیں رہا، وہ یہاں پر اپنے سرمایہ داروں کے ذریعے سرمایہ کاری کروائے گا، وہاں پر چیزیں بنائے گا، اور اس کو پھر وہ اپنی منڈی میں لے جا کے بیچے گا۔ ایک بات، اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ چائنا جو ہے وہ پاکستان میں اپنے انٹرسٹ رکھتا ہے، اور چائنا کے ایران کے ساتھ انٹرسٹ ہیں۔ $400 بلین کا انہوں نے معاہدہ کیا چائنیز نے، وہ آپ کو یاد ہوگا میرا ویلاگ، $400 ارب کا معاہدہ ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور وہ وہاں سے پیٹرول خریدیں گے اور اس کے بدلے میں ایران کو اپنی چیزیں دیں گے، اس طرح کا ایک معاہدہ ہے، اور پھر روڈز بنائیں گے بہت بڑی بڑی، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو وہ جو چائنیز اثر ہے یہاں پر، چائنیز اکانومی کا پاکستان میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں، اس کو کم کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے امریکہ کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے قبائلی علاقوں میں خاص طور پر، وہاں پر امریکہ جو ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ رکھ رہا ہے اور وہاں پر وہ رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں تو جو مڈل ایسٹ ہے وہ جا کے بیٹھ گیا جھولی دے ویچ امریکہ دی، وہ پہلے بھی اسی کی جھولی میں ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ باقاعدہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی انہوں نے ظاہر ہے کہ یو اے ای نے تو تسلیم ہی کر لیا نا اسرائیل کو، تو وہ ایک ان کے ساتھ انٹرسٹ ہے۔ اب جو چائنا ہے اس کا بھی پاکستان میں ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ہے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو آپ بالکل جو ہے نا چڈی کرا دیں اور سکون ڈاٹ کام کر دیں، ان کو جا بھائی تو پھاڑی ہیں، لیکن پاکستان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اگر ایسا کرے گا تو امریکہ نے تو اتھوں آنا ہے، یا ایتھے انہیں کو 2-4,000 5,000 فوجی رکھنے ہیں، تو چینی جو ہیں وہ تو بھائی جان ہمارے بالکل نال دی کان دے، ہم اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو اٹھا کے تو کہیں افریقہ کے کسی جزیرے میں لے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کے لیے، اور یہی وہ ساری صورتحال ہے جس کو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے، اب یہ میرے ذرائع نے بتایا، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں امریکہ کو اتنی کوئی لفٹ نہیں کروانی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ چین کی طرف دیکھنا چاہیے اپنے اکنامک ریوائول کے لیے، کیونکہ چین ہمارا یار ہے اور چین نے ہمیشہ ہماری مدد بھی کی ہے، اور چین ٹرسٹ وردی ہے۔ امریکہ تو دیکھیں نا جی، پہلی افغان وار ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر جو انہوں نے جہادی پیدا کیے جن کو بعد میں امریکہ نے فسادی کہا، ہم تو میرے جیسے لوگ تو جو سرخے کہلاتے تھے وہ تب بھی انہیں فسادی کہتے تھے، بہرحال ان کو جہادیوں کو فسادی کہا بعد میں امریکہ نے، تو وہ آپ کو ہیلری کلنٹن کا ایک خطاب یاد ہوگا امریکی کانگریس میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر جہادی پالے اور پھر ان کو چھوڑ کے ہم سیدھا واپس آ کے ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ کیا بن گئے، تو پھر وہ جو بنے اس کے اثرات امریکہ تک بھی پہنچی اور 9/11 کا واقعہ ہوا۔
تو اب جو ہے وہ امریکہ یہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. ابھی بھی جو امریکہ جا رہا ہے وہ کو مکمل نہیں جا رہا, وہ یہاں پر اپنے انٹرسٹ رکھ رہا ہے. اور جب امریکہ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ اس کے انٹرسٹ قبائلی علاقوں میں بھی ہیں, اور گوادر کی پورٹ پر اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, وہاں پر چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے, تو وہ یہاں پر ایسے فرقہ وارانہ واردات کرواتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا ہوتا ہے. اور اس چیز کے لیے پاکستان کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی بہت ہی ایک مایوس کن صورتحال اس وقت ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بالکل اس حوالے سے بالکل نہ بلد ہو کے بیٹھی گئی, وہ بالکل این سائڈ پہ بیٹھی کہ ساڈا کی آپ ہی لڑتے رہیں گے. حالانکہ جو ایک ساری کی ساری بیٹل فیلڈ بننی ہے وہ تو پاکستان کی دھرتی بنی ہے نا, یہاں کے لوگ بننے ہیں, قبائلی علاقے جو پاکستان کے ہیں وہاں پہ امریکہ نے سرمایہ کاری کرنی ہے, وہاں پہ ڈالر آنے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو پیسے آنے ہیں, ان کی ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ مل جانی ہیں. جو سی پیک کی لائنیں گزر رہی ہیں اور جو سی پیک کے معاملات ہیں وہ چائنا کے ہیں, تو یہ سارا ایک سین ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ حکومت جڑی ہے نا وہ بالکل منہ وٹ کے پرلے پاسے ہو کے نا تے کش لائی جا رہی ہے حورانہ ٹیکے دے نال. وہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. اسی طرح آپ یہ نوٹ کریں کہ جو انڈیا ہے, انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں پاکستان کے, وہ ابھی تک خراب سے خراب ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سینس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے ان کے سربراہ نے یہ کہا تھا آف کیمرہ میٹنگ میں کہ جناب جو انڈیا ہے وہ 35A کو واپس لے لے گا. ٹھیک ہے, اب وہ تو پارلیمنٹ نے اپروو کی ہوئی ہے, وہ ایسے تو نہیں واپس ہونی ہے. وہ انڈیا ہے نا, وہاں پہ تو پارلیمنٹ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ میں کام ہوتا ہے, تو ایسے تو نہیں واپس ہوگی. باہر انہوں نے کوئی واپس نہیں لی. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کشمیر پہ بات نہیں ہو سکتی, تو بھارت کے ساتھ تجارت بھی نہیں ہوگی. تو کشمیر میں بات تب ہوگی جب وہ سارے سٹیٹس واپس لے گا. تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. اچھا, اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے, اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی وقت پھر لاوا پھٹتا ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے چیزوں کو کتے نہ کتے ہلکی موسیقی چلتی رہنی چاہیے, لیکن وہ نہیں چل رہی. تو اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. اب یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے نا اس کی انفارمیشن میاں محمد نواز شریف صاحب نے اکٹھی کی ہے. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے کو ذہن بنا لیا ہے اور کہ جناب اگر اسٹیبلشمنٹ ہماری باتیں مان لیتی ہیں اور ہمارے ساتھ بہتری کی طرف جاتی ہے تو پھر ان ہاؤس چینج لے کے آتے ہیں, تو ان کے اوپر ورکنگ کر کے تو پھر ہمارے پاس ایک مکمل ایک اپنا لائحہ عمل موجود ہو, تاکہ جب ہم آئیں تو ہم اپنی چیزوں کو اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے پالیسیز کو بنائیں تاکہ آگے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں. کیونکہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ صرف پاکستان کے لوگوں کی مرضی سے نہیں آتی. یعنی یہاں کی صرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہے تو چینج آ جائے, ایسا بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں جو حکومت آتی ہے جمہوریت یا مارشل لا, اس میں جو یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ماضی میں رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ بھی جو چینج آئے گی اس میں صرف انٹرنل ہماری جو فورسز ہیں, فورسز سے میرا مراد ہے کہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل جو کردار ہے وہ بھی, اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی, صرف ان کی مرضی سے چینجز نہیں آئیں گی, بلکہ یہ چینجز جو ہیں یہ امریکہ, چائنا, رشیا, انڈیا, برطانیہ, UAE, سعودی عرب, ان سب کے فیکٹرز کے ساتھ مل ملا کے پھر ہی کوئی چیز سامنے آئے گی. اور اب نواز شریف صاحب نے اس پر بھی ورکنگ شروع کر دی ہے. لہٰذا نون لیگ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک اور اچھی خبر تھی میرے پاس, تو میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو مجھے مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم اور میاں صاحب کے انتہائی قریبی لوگوں نے دی ہے, اور نام میں ظاہر نہیں لے سکتا, ایک اعتماد کا رشتہ ہے, لیکن وہ بڑے اہم اور مشہور لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے معاملات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. لیکن چونکہ سیاست میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کل رات تک یہ سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہو, لیکن جو اب تک کی صورتحال تھی وہ میں نے سامنے رکھ دی. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.